बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नबान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं अपने तबीब भाइयों को और ऐसे तिब के तालिब इल्म जो तिब के तालिब इल्म हैं या नए नए तबीब बने हैं और वो तिब्बी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करूँगा। पुराने अमराज का इलाज जो है वो कैसे किया जाए और पुराने अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से अद्वियात देनी चाहिए और किस तरीके से फिर उनका आगे इलाज किया जाए। पिछले दिनों देखने में आया है कि कुछ लोग मैंने देखे जो यूट्यूब पे भी काम करते हैं, कराची से भी कुछ हकीम हैं, लाहौर से भी कुछ हकीम हैं और रावलपिंडी से भी कुछ तबीब हैं। उनके मरीज़ भी मेरे पास पहुँचे और उनकी जब अद्वियात देखी गई, हालत देखी गई, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मिसाल के तौर पे कराची के एक हकीम है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उनके 3-4 मरीज़ों ने मेरे साथ रब्ता किया कि वो यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तबीबों को पढ़ाते भी हैं, कोई कोर्सेज़ वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन उनकी हालत ये थी कि उनके पास मरीज़ पहुंचे हैं। अब उन्होंने बताया कि हमारा मैदे का मसला है, एच पैलोरी का मसला है, अच्छा गैस ट्रबल का मसला है, कमज़ोरी का मसला है। अब वो हकीम साहब जो हैं उन्होंने उन्हें कहा है कि आपने सिर्फ हब मुकव्विय ख़ास, मुलय्यन नंबर 4, त्रियाक मेदो अमा, इस किस्म की जो है ना ये दुआएं खानी हैं। तमाम तर उज़लाती अवारज़ात का यही हल है। ये मेरे पास उनके 2-3 नहीं ज़्यादा मरीज़ मेरे पास आए और उन सब को ही उन अद्वियात से शदीद तरीन तकलीफ़ हुई। अब जब वो मरीज़ आए उन्होंने मुझे दिखाई अपनी पर्चियाँ वगैरह, अद्वियात वगैरह, तो मैंने वो फौरी तौर पे अद्वियात बंद की और उनको फिर आगे जो मुनासिब अद्वियात थी वो दी और अल्लाह के फजलो करम से वो मरीज़ जो हैं वो सेहतियाब हुए। अभी भी मेरे पास 2-3 मरीज़ उनके ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा, यही बात लाहौर से एक हमारे चैनल की मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर हैं, बेचारी ख़ातून हैं, उनकी हालत ये थी कि उनकी अंतड़ियों से मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है और इसी फ़िक्र के ज़ेरे असर कुछ तबीबों ने, लाहौर से कोई तबीब हैं, उन्होंने उस बीबी को जो बेचारी इस वक्त बिस्तर पे पड़ी हुई है, मेरी वीडियो देख रही होंगी कि वो चारपाई पे पड़ी हुई हैं, उनकी इतनी हालत ख़राब है कि वो बेचारी कह रही हैं कि मैंने कई दफ़ा यानी कई दिन हॉस्पिटल्स में गुजारे हैं, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, बड़ी आंत से मुसलसल ब्लीडिंग जारी है। लेकिन अफसोस की बात कि उस खातून को भी इसी किस्म के नुस्खा जात जो हैं वो अतिब्बा इकराम ने तजवीज़ किए, सिर्फ़ उज़लाती तहरीक को मद्देनज़र रख कर ये इस किस्म की अद्वियात दे दी गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऐसे तबीब होते हैं जो सिर्फ़ लकीर के फ़कीर होते हैं, वो मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान का बायस बनते हैं। देखें, शाफ़ी हकीकी तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। किसी तबीब को ये दावा नहीं कि वो किसी मरीज़ को शिफा दे सकता है, किसी को भी, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि कोई भी तबीब है उसको अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक मरीज़ के लिए नुस्खा तजवीज़ करना चाहिए और जब वो नुस्खा तजवीज़ करे तो उस वक़्त वो ये भी देखे कि अमल क्या है और रद्द अमल क्या है और रद्द अमल की सूरत में इस वक्त जो अमराज़ व अलामात हैं वो क्या हैं।
مثال اس کی میں یہ دیتا ہوں، دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اگر مریض آپ کے پاس آ گیا، عضلاتی اعصابی مریض ہے یا عضلاتی غدی مریض ہے، اب اس کو تذابیت کی بہت زیادہ زیادتی کی وجہ سے یہ عمل ہو گیا۔ اب جب یہ تذابیت یا صداع کی بہت زیادہ زیادتی کی وجہ سے انتڑیاں خراب ہیں، معدہ خراب ہے، جگر خراب ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس عمل کی صورت میں مریض کو ہو کیا رہا ہے۔ مثلا اس کا معدہ خراب ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا، کمزور بہت زیادہ ہے، ظاہری بات ہے کمزوری ہوگی، معدے میں جلن ہے، گیس ٹربل ہے، مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب جب یہ عمل ہوگا تو اس کا کوئی رد عمل بھی ہوگا۔ رد عمل میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مریض کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ مریض کا جو اندرونی نظام ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب علاج کرنا ہے تو عمل بھی دیکھنا ہے اور اس کا رد عمل بھی دیکھنا ہے۔ ایسی صورت میں کبھی بھی آپ اس کو ایسی دوائی نہیں دیں گے کہ جس کے استعمال سے مزید جو ہے اس کی انتڑیاں، معدہ، جگر جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اب حب مقوی خاص یہ قانون مفرد اعضاء کے طبیب جو ہیں انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو جی یہ حب مقوی خاص دے دیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں، جب حب مقوی خاص اس میں نسخہ دیکھیں کیا ہے، کچلا ہے، سرخ مرچ ہے، رائی ہے، فولاد ہے، سیمل فار ہے، یہ زہریلی ادویات ہیں۔ اب آپ نے اٹھا کر 2 خطرناک زہروں کا نسخہ جو ہے وہ اس کو دے دیا، ساتھ آپ نے 1-2 دوائی اور زہریلی دے دی یا ویسے دے دی، تو مریض کو کیا ہوگا؟ اس کی انتڑیاں جو ہیں یا معدہ جو ہے یا جگر جو ہے وہ پہلے ہی خراب ہے تو وہ اور خراب ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں اس کا بڑا شدید ریئیکشن ہوگا۔ ایک اور صورت آپ کو بتا دوں کہ جب مریض کمزور ہوتا ہے نا تو اس کو اگر اس کی ایچ بی کم ہے یا کمزوری زیادہ ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے مریض خوراک بھی جو طاقت والی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت کھائیں یا اس طرح کی گرم چیزیں کھائیں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو خوراک کا ایگراویشن کہتے ہیں، ایک رد عمل کہتے ہیں، ایک الرجک کیفیت کہتے ہیں۔ یہی صورت ایسے لوگوں کو ادویات میں بھی ہوتی ہے۔ اس ایسے لوگوں کو معمولی سے معمولی دوائی جو ہے وہ بھی ایگراویشن کر دیتی ہے۔ اچھا، اب ایسے مریضوں کا علاج جب کیا جاتا ہے تو ایسے مریضوں کو سب سے پہلے ایسی دوائی دی جاتی ہے کہ جو غذا بھی ہو، دوا بھی ہو۔ علاج بالغذا کے حوالے سے جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو دیکھیں علاج بالغذا کا مرکزی تصور کیا ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد ہیں، آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ جب بھی مریض پہلے آتا تھا اس کو 10-15 دن کے لیے یا 8 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے ایک غذائی چارٹ بنا کے دیتے تھے کہ آپ نے یہ غذائیں کھانی ہیں۔ ان غذاؤں سے اخلاط پیدا ہوں گی، خون کا قوام درست ہوگا، باڈی میں جو اخلاط کا توازن خراب ہے وہ اپنے درست لیول پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب مریض دوبارہ آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی حالت ٹھیک جا رہی ہے، پھر اس کو ہلکی ترین ادویات سے پھر آپ نے پہلے اس کو علاج کرنا ہے۔ مریض کو درست غذا کے استعمال کی ضرورت ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوں۔ اب اگر آپ نے اٹھا کے اس کو سینکھیے، کچلے، فولاد کے کشتے، رائی، جمال گوٹے، شنگرف، اس طرح کے خطرناک ترین زہر دے دیے تو کیا ہوگا؟ مریض کو تکلیف ہوگی۔ اور اکثر یہ ناسمجھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر مریضوں کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اطباء کرام سے میری یہ گزارش ہے، سب سے پہلے
یہ جو میدا جگر انتڑیوں کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے ان کو غذائی جو ہے وہ صحیح چارٹ بنا کے دیں، غذا سے ان کا بہترین علاج ہوگا۔ اس کے بعد کیا کریں کہ پھر آگے غذائے دوائی، ایسی چیز جس میں غذائی اثرات بھی ہیں، دوائی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ساگودانہ ہے، تخم بلنگو ہے جس کو تخم ملنگا کہتے ہیں، تخم ریحاں ہے، چھلکا اسب گول ہے، اس قبیل کی جو ہیں دعائیں دی جائیں۔ اور پھر ایسی ادویات جو بالکل بے ضرر ہوں، دانہ الائچی کلاں ہے، دانہ الائچی خرد ہے، ملٹھی ہے، سونف ہے، زیرہ سفید ہے، اس طرح کی ادویات کے جو ہیں وہ مرکب تجویز کیے جائیں۔ صرف لکیر کے فقیر بن کے یا کتابوں میں سے پڑھ کے، اکثر دیکھیں جب بزرگوں نے کتابیں لکھی اس وقت دیکھیں کہ دور کیا تھا، آج کا دور کیا ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ پتہ ہے آپ کو کیا دور تھا؟ اس زمانے میں بزرگ کہتے ہیں کہ 1 کلو دیسی گھی جو ہے وہ ایک جو دہقان ہوتا تھا، کسان ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں پی جاتا تھا۔ جو اچھے پہلوان ٹائپ لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، وہ بھی ایک چھٹانک سے لے کے آدھ پاؤ تک مکھن کھا جاتے تھے، پاؤ ملائی، کلو 2 کلو دودھ لوگوں کی خوراک میں تھا۔ اب ایسی صورت میں اگر کسی بزرگ نے کسی مریض کو کوئی سینکھیا یا شنگرف یا پارا یا کچلے کا کوئی مرکب دے بھی دیا ہے تھوڑی مقدار میں، تو دیکھیں وہ اکسیر کا کام کرے گا کیونکہ خوراک ساتھ اتنی ہے۔ لیکن آج کے دور میں لوگوں کو دیسی گھی جو ہے وہ ناک میں لگانے کے لیے نہیں ملتا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں کئی مریضوں کو بتاتا ہوں کہ بھی ناک میں آپ دیسی گھی لگائیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہاں سے ملے گا، دیسی گھی خالص تو ملتا ہی نہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ اب دودھ جو ہے اصلی وہ دودھ نہیں ملتا، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیمیکل کا دور ہے۔ شہروں میں تو جو بھی آتا ہے اس کو دودھ پینے کے گئے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ ہم دودھ کیسے پئیں۔ اب ایسی صورت میں جب لوگ بیچارے نہ ان کو خوراک مل سکتی ہے، جو لوگ کھا پی سکتے ہیں ان کو تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو لوگ اکثر بیچارے نہیں کھا سکتے، اب ان کو اگر آپ یہ چیزیں دیں گے تو وہ تباہ کن ثابت ہوں گی۔ ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی بھی مریض آیا ہے، غذا کے ساتھ بالکل اس کو اچھی سوچ سمجھ کے ایسی دوائی دیں کہ جس سے کوئی اس کو نقصان نہ ہو۔ معدے کے مریضوں میں مثال کے طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ معدے کے جو اکثر صفوف ہوتے ہیں اس میں اکثر نشادر شامل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی طبیب ہے، دیکھیں نشادر جو ہے وہ ایک ایسی دوائی ہے کہ جو زخموں کو بڑھا دیتی ہے، پھاڑنے والے اثرات ہیں اس میں۔ اب اگر کسی کو پہلے معدے میں سوزش ہے یا اس کا السر ہے، سوزش ہے تو وہ زخم کر کے السر کر دے گی، زخم ہو جائیں گے۔ اگر السر ہے، زخم ہے تو وہ اس کو بڑھا دے گی۔ اب ایسی صورت میں مزاج بے شک اس کا عضلاتی ہو، لیکن آپ نے اس کو نشادر والا کوئی مرکب نہیں دینا۔ ایسی صورت میں تو ہم کالی مرچ والی ادویات بھی ایسے مریضوں کو استعمال نہیں کرواتے، سرخ مرچ والی ادویات بھی استعمال نہیں کرواتے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہ تو طبیب کا دماغ ہے، اس کو اس نے یوز کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اس مریض کو کیسا بے ضرر سا نسخہ دینا ہے، مزاجوں کے مطابق آپ دیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں، میں بھی طبیب ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قابل ترین شاگردوں سے قانون مفردہ سیکھا ہے، اور حکیم اجمل خان صاحب کے گھرانے جو کہ حکیم اجمل خان صاحب دہلوی، ان کے 2 شاگرد گھرانوں سے طب یونانی سیکھی ہے۔ تو اب ہم بھی تو طبیب ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں سوچ سمجھ کے، میں نے یقین کریں کہ یہ تو چلیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک سسٹم ہی علیحدہ تھا، میرے پاس الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے، خوبی قسمت سے حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کے بھی بہت خاص نسخے پہنچے ہیں جو ہمیں خاندانی طور پہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ ان کے جو شاگردان رشید تھے ان سے آگے ان کے خاندان میں آئے، پھر ان سے آگے مجھ تک پہنچے،
تو یقین کریں کہ میں ان کے نسخہ جات اپنے مکتب میں استعمال کرواتا ہوں تو آج بھی ان کے نسخے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ اس قسم کی ترتیب اور ترکیب کے ساتھ نسخہ جات ہیں کہ بندہ نسخہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اور وہ فن میں کمال کے درجے پر فائز تھے۔ وہ نسخہ جات جو ہیں وہ کسی وجہ سے پبلک نہیں ہو سکے، بہت سارے ان کے نسخہ جات، لیکن جب ان کی سیٹنگ دیکھیں تو بندہ جو صاحب علم ہے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی فن حکمت میں عروج کے مقام پر جو فائز تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہم ان کے نسخہ جات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ طبیب ہیں تو میں نے جو گزارشات کی ہیں پرانے امراض کے علاج معالجہ میں، اس پہ آپ نے غور و فکر کر کے اس طرح علاج کرنا ہے۔ اور اگر آپ خود مریض ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے قریبی کسی بھی اچھے سمجھدار اور قابل طبیب کے پاس جانا ہے، کسی ایسے طبیب کے پاس نہیں جانا کہ جو اتنی سمجھ ہی نہ اس کو ہو، یا وہ ہر لکیر کا فقیر ہو اور وہ ہر مرض پہ یہی کہے۔ میں نے ایک نام لیا ہے، سندھ سے ایک طبیب ہیں، بہت سارے لوگ ان کے میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ ہر مریض کو یہ کہتے ہیں کہ حب مقوی خاص کھاؤ، حب مقوی خاص کھاؤ، حب مقوی خاص کھاؤ، حب مقوی خاص کھاؤ۔ اب اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ حب مقوی خاص جو ہے وہ بیڑا غرق کس لیول تک کر دے گی۔ تو ہر مرض کا علاج جو ہے وہ جب بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ امید ہے کہ جو اطباء کرام ہیں ان کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو مریض بھی سمجھدار ہیں وہ جس طرح میں نے کہا اس طرح اپنے علاقے کے کسی بھی اچھے طبیب کے پاس جائیں اور وہاں سے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور سب کے علم میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طبیب کے علم میں، ہر طب سے وابستہ جو بھی بندہ ہے اس کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، کشادگی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔